बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम में खुश आमदीद। मैं हूँ सलमान हसन। नाजरीन, आज 27 अक्टूबर है और पिछले 76 साल से हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से कश्मीर पर गासिबाना कब्ज़ा किया हुआ है और साथ साथ हमने ये भी देखा कि चंद साल पहले वो तमाम आइनी शिक़ें जो कि प्रोटेक्शन देती थीं कश्मीरियों को और मकबूजा कश्मीर में रहने वालों को, वो जो शिक़ें थीं उन्हें रिवोक कर लिया गया, जिसकी वजह से अब भारत की नई चाल सामने आई कि वहाँ पर वो बेसिकली जो डेमोग्राफ़ी है मकबूजा कश्मीर की उसे तब्दील कर रहा है और वहाँ पर हिंदुओं को ला के आबाद कर रहा है, जिससे यकीनी तौर पे वहाँ की जो डेमोग्राफ़ी है वो आने वाले वक्त में मुतासिर हो सकती है। एक तरफ हम 27 अक्टूबर यौम एहतजाज के तौर पे, यौम सियाह के तौर पे मना रहे हैं, तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में भी इस वक्त जो गज़ा की पट्टी है वहाँ पर फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म और बर्बरियत जारी है। वहाँ पर भी इस वक्त बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। 7,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं, जिनमें 3,000 बच्चे शामिल हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम सियासी मामलात पर भी बात करेंगे और कुछ जो अहम इशूज़ हैं बैनुल-अक़वामी उन पर भी हम बात करेंगे। सियासत की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब की वापसी हो गई है और न सिर्फ वापसी हो गई है बल्कि उनको अदालतों से एक एक करके रिलीफ भी मिलता जा रहा है और इस पर जो उनके मुखालिफिन हैं उनकी भवें इस वक्त खड़ी हो रही हैं और वो देख रहे हैं कि आखिर इतनी तेज़ी के साथ कैसे नवाज़ शरीफ साहब को इंसाफ मिल रहा है और शायद यही वजह है कि इल्ज़ाम ये लग रहा है कि जी बाकी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। अलबत्ता कुछ सियासी मामलात में हम हैरान कुन तौर पे तब्दीलियाँ देख रहे हैं, जैसे कि एक रोज़ पहले हमने देखा कि PTI का एक वफ़द मौलाना फजलुर रहमान से मिला, न सिर्फ मिला बल्कि मौलाना की इक़्तिदा में जो अहम रहनुमा हैं PTI के, उन्होंने नमाज भी पढ़ी। तो ये जो अचानक एक क़िबला रुख तब्दील हुआ है सियासी जमात का, ख़ासकर वो सियासी जमात जो कि तनकीद करने से चूकती नहीं थी चाहे कोई भी मौका हो, वहाँ पर ये तब्दीली कैसे आई है और इसको दीगर जो जमातें हैं ख़ासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से देखती है और इस पर क्या तबसरा और इलेक्शन जो हैं क्या वक्त पर जो तारीख़ दी गई है अगर होते हैं तो पीपल्स पार्टी को क्या एतराज़ होगा, ये तमाम तर सूरत हाल जो है इस पर हम बात करेंगे। ख़ास तौर पे आज हमें इसके लिए ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहला रज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शहला साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। शहला साहिबा, मैं सियासी मामलात पे भी आता हूँ लेकिन चाहूँगा कि आप ज़रा काइंडली एक कमेंट करना चाहें। आज 27 अक्टूबर यौम सियाह कश्मीर, उसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान का एक ठोस मौक़िफ़ हमेशा से जो है वो रहा है और चाहे मसला कश्मीर हो चाहे मसला फ़लस्तीन हो, इस पर आप कहना चाहेंगे कुछ? आज हम कहाँ पर खड़े हैं? पाकिस्तान जो है वो सफारती सतह पर कहाँ पे खड़ा है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो काविशें बहैसियत वज़ीर ख़ारजा रहीं, उन पर आप कमेंट कर दें, फिर हम सियासी मामलात पे आते हैं। अच्छा देखिए, मसला कश्मीर जो है इस पे और फ़लस्तीन पे पूरी कौम एक ज़बान है और जिस तरह हम कश्मीर में होने वाले मज़ालिम की मज़म्मत करते हैं और UNO को भी हम कहते हैं कि आपका एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, आप उसकी तरफ देखें। और जो इस वक्त कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की पामाली जिस तरह से हो रही है मुसलसल, उसके ख़िलाफ़ कुछ एक्शन लें। और हमारी हमने ये देखा कि कनाडा में एक कैनेडियन सिख शहरी के कत्ल पे तो पूरी दुनिया ने आवाज़ उठाई, लेकिन वही अमल जब कश्मीर में हो रहा है तो वहाँ पे हमें वो दुख महसूस नहीं हो रहा। जान तो जान है जिधर भी जाए। और इसके साथ साथ फ़लस्तीन पे तो चेयरमैन परसों गए भी थे उनके सफारत खाने, और जिस तरह से खून बह रहा है, अगर आप ज़रा सा भी दिल रखते हैं तो आपसे ये चीज़ें देखी नहीं जाती जो सोशल मीडिया पे शेयर हो रही हैं। कैसे बच्चे जो हैं वो मर रहे हैं, इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है और सारी ताकतें जो हैं वो अब ज़मीनी हमले के ऊपर भी गौर कर रही हैं, एक दूसरे को ताकतवर गले लगा रहे हैं। और वो बहुत सी क़ुव्वतें जो एक हो सकती हैं इसको रोकने के लिए, वो कुछ सोच विचार का शिकार हैं और मेरा ख्याल में रहेंगी भी। अच्छा। और यही एक वजह है कि जिस पे ताकतवर गालिब आ जाते हैं। अच्छा, ये जो कॉम्प्रोमाइज़ की आपने बात की, बिल्कुल एग्जैक्टली कॉम्प्रोमाइज़ हमने देखा ही है। 1400 साल पहले भी जो हमने देखा कि बहुत से मामलात में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। जिसने नहीं किया आज उसका नाम है, आज पूरी जो दुनिया है वो उनकी नाम लेवा है।
لیکن سیاسی معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کمپرومائز ہوتا ہے، حالیہ دنوں میں یہی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں، بڑے زور سے واپس آئے ہیں اور آ کے انہوں نے جلسہ کیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک یہ جو شیر ہے یہ اپنے دانت نکلوا کے واپس آیا ہے. کیا اس پر آپ کامنٹ کریں گی؟ اچھا، دیکھیے نواز شریف صاحب ہے بالکل اسی طرح ہے جیسے طیارہ ہائی جیکنگ کیس مشرف والا ہوا تھا، اس کے بعد وہ آئے تھے، اس میں بھی انہیں سزا ہو گئی تھی. صرف فرق یہ ہے کہ اس میں سزا ہوئی تھی تو یہ اپیل کیے بغیر چلے گئے تھے، لیکن جب یہ واپس آئے 8 سال بعد تو عدالت نے انہیں خود بلایا، آئیے آئیے ہم آپ کی اپیل سنتے ہیں، حالانکہ اپیل کا ٹائم ختم ہو چکا تھا اور پھر یہ اس طرح سے آ گئے. اب جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ جلا وطن تو نہیں تھے نا، علاج کرانے گئے تھے، اور پھر یہ جو سزا انہیں ہوئی تھی اس کے خلاف یہ اپیل میں گئے. 4 مہینے کے لیے گئے تھے، تو جب اپیل کی تاریخ پڑتی رہی نہیں آئے تو اس جرم میں یہ جس جرم کے خلاف اپیل تھی اس پہ ایک اور جرم ہوا کہ اپیل دائر کر کے نہیں آئے تو یہ اشتہاری ہو گئے. اب ماشاءاللہ سے ان کو وہ بیل ملی جو ملزم کو ملتی ہے، پروٹیکٹڈ بیل. پھر جس طرح ہم پہلے دیکھتے تھے کہ پی ٹی آئی چیئرمین کے انتظار میں عدالتیں گھنٹوں انتظار کرتی رہتی تھیں، ایک دن میں سب کچھ ہو جاتا تھا، 12 ضمانتیں ہو گئی. اور نواز شریف صاحب کو بھی جو ہے وہ دوبارہ اپیل ان کی اب سنی جائے گی، تو بحال ہو گئی ہیں اپیلیں. یہ مہربانیاں جو ہیں وہ آپ کے خیال میں کچھ بھی پی ٹی آئی اور نون لیگ پر ہی کیوں ہیں شیلا صاحبہ؟ یہ مہربانیاں آپ کے خیال میں آپ لوگ تو بھگتتے آئے ہیں بہت زیادہ. اس لیے کہ ہر ایک میں طاقت نہیں ہوتی ہے صحیح اور صحیح کرنے کی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پروپیگنڈا بھی انہی کے پاس زیادہ ہے. زرداری صاحب نے 11.5 سال جیل کاٹی ہے، 8 سال ایک دفعہ اور 2.5 سال ایک دفعہ اور پھر 6 مہینے ایک دفعہ، سال بھر ایک دفعہ. تو وہ کسی جرم میں نہیں کاٹی ہے، یہ ڈٹ جانے کا انجام تھا کہ جیل میں رہے، زبان بھی کاٹی گئی، اور جب جس کا دل چاہتا ہے وہی گھسے پٹے کیس کھول کر جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان کو اٹھا کے جیل میں کر دیتا ہے. تو ہم ایک نظریے کے تحت سیاست کر رہے ہیں، اور نظریے کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں اور ہم اس کو فیس کرنا جانتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مخالفین کی بھویں نہیں اچک رہی ہیں، لبوں پہ مسکراہٹ آ رہی ہے کہ ایک باری پھر. تو یہ بتائیں نا کہ یہ جو جیسے میں نے کہا بھی نواز شریف صاحب جو ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ فیبریکیٹڈ ہے، یہ آرٹیفیشلی مینجڈ ہے سارا کا سارا جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا یہ اپنے فیصلوں کو ریورس کریکشن کی جا رہی ہے؟ اگر میں سیاسی رواداری پہ آؤں تو تبصرہ نگار جو ہیں، تجزیہ نگار جو ہیں، وہ تو نہیں چھوڑیں گے نا. اور اگر میں کہوں کہ سب کچھ صحیح کیا جا رہا ہے تو سر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس انتظار کر رہا ہے. بس اتنی ہی کہانی ہے. چلیں، وہ تو اب نون لیگ کے بھی میں ایک صاحب ہیں، میرے خیال ہے ظفر اللہ صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ آتے ہیں نا واپس تو پھر وہ معاملے کو دوبارہ سے اس کو کیس کو جو ہے وہ کھولنے کی بات کریں گے. خیر ہم سنتے آ رہے ہیں. بات کرنا ایک الگ ہوتی ہے، عدالت ہم پہ مہربان ہو جائے کہ سن لے اس کو تو پھر بات ہے. وجہ کیا ہے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں نا، وجہ بنیادی وجہ کیا ہے؟ یعنی دیکھیں مفاہمت کی تو بات آپ کے چیئرمین بھی کرتے ہیں، اور کمال مطلب ان کو ہمیشہ کہا گیا ہے مفاہمت کے چیمپئن ہیں. اب اگر وہی بات نواز شریف صاحب کر رہے ہیں کہ میں سخت بیانیہ نہیں لا رہا، میں مفاہمت کرنا چاہتا ہوں، کبوتر ہاتھ میں اٹھا کے وہ یا فاختہ ہاتھ میں اٹھا کے وہ کہتے ہیں امن کا پیغام ہے میری طرف سے، تو اس میں مذائقہ کیا ہے شیلا صاحبہ؟
کوئی مذائقہ نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ واحد گورنمنٹ تھی جو جس کے دور میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا. بالکل. اور اگر کوئی قیدی تھا تو وہ ہماری اپنے حج منسٹر تھے، اور اس وقت آدم سواتی نون لیگ میں ہوتے تھے، اور انہوں نے قرآن شریف پہ حلف دیا کہ ان کے پاس بڑے ثبوت ہیں، یہ ہے وہ ہے وہ ہے. 4 سال تک ان کو عدالت میں بلایا نہیں گیا کہ بھائی آئیے ثبوت لائیے بتائیے، ایک آدمی جیل میں ہے. پھر ہماری جب گورنمنٹ چلی گئی، کیس چلا اور وہ باعزت بری ہو گئے. تو ہم سے بڑا کون مفاہمت والا ہوگا؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مفاہمت یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی گورنمنٹ بن جائے گی تو آپ کہیں گے میں کیس نہیں کر رہا. مفاہمت یہ ہے کہ ملک کی معاملات جو ہیں ان پہ بیٹھا جائے. ایک جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی بنی تھی اور لوگوں کو سمجھ نہیں آیا تھا، چارٹر آف اکانومی بنے، چارٹر ایک اس کا بھی بنایا جائے کہ ہماری خارجہ پالیسی میں مزید کیا کیا اچھائی آ سکتی ہے. اور یہ چیزوں میں ہر پارٹی بیٹھے اپنے مشورے دے. باقی انتقامی سیاست اگر کریں گے تو دونوں پارٹیز اپنا انجام دیکھ چکی ہیں. آج سعد رفیق کو سمجھ آ رہا ہے کہ نیب نہیں ہونی چاہیے. ہم نے بہت سمجھایا نون لیگ کو نیب نہیں ہو، ہم نے بہت سمجھایا 62-63 کی فضول شقیں ختم ہوں، لیکن نہ ان کو اپنے وقت میں سمجھ آیا، نہ پی ٹی آئی کو اپنے وقت میں سمجھ آیا. اور مفاہمت یہ ہونی چاہیے کہ ہر حال میں ملک میں کانسٹیٹیوشن پہ عمل ہو، اس پہ مفاہمت ہونی چاہیے. پیاری باتیں کرنے کی کوئی ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن سختی سے اگر یہ بات کی جائے کہ آئیے ہم سب مل کر اس پارٹی کا گھیرا کریں جو کانسٹیٹیوشن سے بچ رہی ہے کہ اس پہ عمل نہ ہو، ہم کانسٹیٹیوشن پہ عمل کرائیں اور الیکشن وقت پہ کرا دیں فوراً. اب الیکشن کا کہا جا رہا ہے کہ جی اچھی صدر لگے گی. مملکت کو کچھ تحفظات تھے، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 28 جنوری جو ہے وہ تاریخ ہوگی. تو آپ لوگوں کو اب تو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ تھا تو پہلے ظاہر ہے 90 دن میں کرانے کا، لیکن اب تو ختم ہو گئی. دیکھیں 28 جنوری کو کس سن کی 2024 کی بات ہوگی. نہیں، ہمیں شیڈول دے دیں تو پھر سمجھ آئے گا. اب یہ کہنا الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے، کون سا وقت ہوگا؟ وقت تو ہمیں پتہ ہے 8 بجے سے 5 بجے تک پولنگ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو اندر ہو جاتے ہیں پولنگ اسٹیشن کے ان کو ٹائم ملتا ہے. تاریخ کہہ رہے ہیں 28 جنوری، سن بتا دیں. سن بتا دیں اور شیڈیول دے دیں، یہ آپ مطالبہ کریے. ظاہر ہے یہ بھی آ ہی جائے گا ڈیفینیٹلی. وہ حلقہ بندیوں کا کام جو ہے وہ جیسی مکمل ہوتا ہے. اچھا آ ہی جائے گا. نہیں دیکھیے 30 تاریخ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کام مکمل ہو جائے گا اور فائنلائز لسٹ ہو کر پولنگ اسٹیشنز جو ہیں ان کو تفویض کر دیا جائے گا کہ یہ پولنگ اسٹیشنز ہیں. اب مجھے مزید اچھی اس کی اردو نہیں آ رہی تھی، تو 54 دن کا ظاہر سی بات ہے جب یہ ہوگا ٹائم دیں گے نا. وہ جو اس میں شیڈیول ہے اس میں تمام تر اعلانات یہی کہا جا رہا ہے نا کہ کیے جائیں گے. کر دینا. چلیں اچھا شیلا صاحب یہ بتائیے کہ کل جو ایک بڑی زبردست ملاقات ہوئی ہے پی ٹی آئی کا وفد، وہ وفد جو اپنے چیئرمین کے جلسوں میں بڑے بڑے عجیب و غریب القابات سے نوازتا تھا مولانا صاحب کو، کل اس نے جا کے نماز پڑھی ہے مولانا صاحب کی اقتداء میں. یہ کتنی بڑی تبدیلی آپ کو لگ رہی ہے؟ یعنی کوئی قبلہ تبدیل کر لیا کیا پی ٹی آئی نے اپنا؟ دیکھیں یہی بات میں بار بار کر رہی ہوں کہ شرافت اور رواداری اگر سیاست میں نہیں ہے، آپ کو ہر ایک سے بات کرنی ہوگی. پاکستان کے مسائل ایسے ہیں، آپ اپنی آئیڈیالوجی الگ رکھیں، آپ اپنے سلوگن الگ رکھیں، لیکن احترام انسانیت کے لیے آپ انسانیت کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں نا سیاست، تو احترام انسانیت بھی کوئی چیز ہے. آپ نے ان کو کیا نہیں کہا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی عمر کا، ان کی بزرگی کا خیال نہیں کیا گیا، اور ان کو ہر القاب سے نوازا گیا، ہر قسم کے لقب سے نوازا گیا، اور پتہ نہیں کتنے القاب ان کے رکھے گئے، اور اپنے جو سوشل میڈیا انفلوئنسر تھے ان کے ذریعے، اور خود چیئرمین پی ٹی آئی نے کیا نہیں جلسوں میں تضحیک
والے الفاظ استعمال کیے، وہ سمجھتے تھے کہ تضحیق ہو رہی ہے. دیکھیے اگر میں اس وقت آپ کو نازیبا ترین الفاظ کہہ دوں تو اس میں آپ کی بے عزتی نہیں ہوگی، اس میں میری تربیت ہوگی. بالکل، اور سنت رسول جو ہے وہ بھی یہی ہے، اور کہا کیونکہ جاتا ہے شریف آدمی تو یہ کرے گا کہ میں تو خاموش ہو جاتا ہوں، یا آپ مجھے اس طرح کے الفاظ کہہ دیں تو میں جواب میں وہ الفاظ نہیں کہہ سکتی، میرے تربیت نہیں ہے. ان کی وجہ سے سورہ الحجرات کو کوٹ کیا گیا بار بار کہ بھائی یہ نام نہیں رکھو. بالکل. تو آج اگر وہ گئے ہیں بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی یہ تبدیلی ہے. ملک میں تو وہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکے سوائے نئی نسل کو خراب کرنے کے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شعلہ رضا صاحبہ، پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود. ناظرین، جیسے کہ اس گفتگو میں بھی ہم نے بات کی کہ ہم نے ایک روز پہلے ایک تبدیلی دیکھی، اور وہ بڑی ہی دلچسپ تبدیلی تھی کہ پی ٹی آئی کا جو وفد ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے ملنے گیا، ان کی خوش دامن کے انتقال پر تعزیت کرنے کے لیے گیا تھا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب نماز مغرب ادا کی جا رہی تھی تو مولانا کی اقتدا میں نماز مغرب جو ہے وہ پڑھی پی ٹی آئی کے وفد نے، وہ پی ٹی آئی جو کہ ماضی میں تنقید کرتی آئی ہے. تو یہ جو تبدیلی آئی ہے اس پر ہی ہم بات کریں گے. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جے یو ایف اے کے سینئر رہنما ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سینیٹر صاحب فرمائیے گا، یہ جو کل ایک تبدیلی آئی ہے اس تبدیلی پر ہم سب حیران ہیں. کیا صرف تعزیت ہی کی بات ہوئی اور دعا کی گئی، فاتحہ کی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو نماز ہوئی تو اس میں اقتدا میں نماز پڑھی گئی مولانا کی، یا پھر کچھ سیاسی معاملات پر بھی گفتگو ہوئی ہے؟ دیکھیے میں خود موجود نہیں تھا، مجھے نہیں پتا، مگر چلیں کسی وجہ سے بھی آئے افسوس کرنے کے لیے تو یا بہانے یا کسی طرح سے بھی، تو اس بات کو جو ہے نا وہ ہمارے سائڈ پہ جو ہے نا وہ ایشو نہیں بنانا چاہیے، یا ہم کو اس کا کوئی ایج نہیں کلیم کرنا چاہیے. وہ آئے ہیں افسوس کرنے آئے ہیں، پالیٹکس پہ بات کرنے آئے ہیں، اچھی بات ہے، اس سے ملک میں ماحول بہتر ہوگا. اور ہم نہیں کہتے کہ اس سے کوئی ہم بڑے ہو گئے یا وہ چھوٹے ہو گئے، مگر اللہ کر رہا ہے کہ وہ یہ رویہ جو ہے وہ جس وقت وہ پاور میں تھے اس وقت بھی رکھتے، اس وقت وہ چور ڈاکو والی معاملہ نہ کرتے، اس وقت جو ہے نا وہ نام نہ رکھتے دوسروں کا، تو شاید آج یہ حالات ان پہ نہ ہوتے. سر یہ بڑا بظاہر اچھی آپ نے بھی بات کی، بڑا اہم جسچر دیا گیا ہے، کیونکہ ہم نے یہی دیکھا کہ جس طرح کے القابات مولانا صاحب کو جو ہے وہ دیے جاتے تھے، وہ مثال دی جاتی ہے نا کہ پانی کی بوندیں پتھر پہ بھی کئی عرصے تک جو ہیں وہ پڑتی رہیں تو اس کو بھی نرم کر دیتی ہیں. تو مولانا صاحب کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ان کی ایک زیرک انداز ہے سیاست کا، اس نے کام دکھایا، یا جو ان کا ایک انداز بیاں ہے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی جو ان کی ادا ہے، یہ کام آئی ہے؟ دیکھیے مولانا صاحب میں ایک کوالٹی ہے، وہ نرم مزاج، ہنسمکھ، پالیٹکس کو سمجھنے والے، اور صرف یہ ان کی کوالٹی نہیں ہے، ان کے والد محترم کی بھی یہ کوالٹی تھی. تو وہ کوالٹی ظاہر ہے کہ دلوں کو نرم کرتی ہے، معاملات کو ٹھیک کرتی ہے. تو آئے ہیں جو ہمارے گھر پہ آ جائے، بھلے وہ اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوا ہو اس کو ہم نظر انداز کرنے کے لیے، ایون بھولنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو سب کچھ سر بلا دیا جائے گا اور چلیں ٹھیک ہے ایک طرف رکھ دیتے ہیں. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی ایسی صورتحال بنے کہ پی ڈی ایم اتحاد میں ہی ہم دیکھیں کہ شاید تحریک انصاف شامل ہو جائے، ہو سکتی ہے کوئی اس کے چانسز ہیں؟ دیکھیے یہ میرے قد سے بڑی بات ہے، میں اس بات کا جواب نہیں دے پاؤں گا کہ ایون شاید مولانا بھی آج اسٹیج پہ اس بات کا جواب نہ دے پائیں. یہ پارٹیز اس بات کا فیصلہ کرتی ہیں، پارٹی کے اندر ادارے ان معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں. وہ آئے، ان کی طرف سے ایک گڈ جسچر ہے، وہ ہمارے سر آنکھوں پہ جس معاملے میں بھی آئے، جس بہانے سے بھی آئے، جس طریقے سے بھی آئے. ہم نے بھی بہت ساری باتیں، بہت ساری تلسیاں جو نا وہ بھلا دی ہیں. میں نے کیسر صاحب کا ایک وہ دیکھا تھا شاید سوشل میڈیا پہ، انہوں نے کہا کہ جی ہم عمران خان صاحب کی کنسنٹ کے ساتھ آئے، تو بھی یہ اور اچھی بات ہے کہ وہ ان کی کنسنٹ پہلے لے لی گئی اور اس حوالے سے ان کی رضامندی کے ساتھ آئے ہیں. مگر ہم جو نا یہ معاملات جو مولانا کے ذات کے حوالے سے تھے وہ بھولنے کے لیے تیار ہے. سیاست کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ وہ فیصلے جو ہے وہ ادارے کریں گے، پارٹی کے اندر کے ادارے. وہ ہم اکیلے میں کوئی شخص نہ کچھ کہہ سکتا ہے اس حوالے سے، نہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب. سر آپ کا ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک جی. ملکی سیاست میں ہلچل ہے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں سے معاملات جو ہیں وہ ریورس ہو رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں بظاہر دکھائی دے رہی ہیں، اور دوسری جانب انتخابات جو ہیں اس کے بارے میں بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو کیا مسلم لیگ نون جو ہے اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مکمل طور پہ تیار ہے، کیونکہ یہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ کچھ الزامات لگا رہی ہیں. آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے، اور جو مسلم لیگ نواز کا مفاہمتی بیانیہ ہے کیا وہ عوام میں پنپ پائے گا، کیا وہ اپنے سپورٹر کو ووٹر میں تبدیل کر سکیں گے، اسی پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے. اور آج ہمیں اس پر بات کرنے کے لیے خاص طور پہ جوائن کر رہے ہیں سینیٹر غوث محمد خان نیازی صاحب. آپ سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نواز کے. اب تو بڑا نرم اور بڑا ہی سافٹ سا بیانیہ لے کر آئے ہیں نواز شریف صاحب. سوال یہ ہے سر کہ یہ جو بیانیہ ہے آپ کے خیال میں عوام کو آپ لوگ جو ہیں وہ کنونس کر پائیں گے؟ نواز شریف صاحب وہ جو آنکھ میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے، وہ جو لندن سے بیٹھ کے نام لے لے کے کہتے تھے کہ جی پہلے احتساب ہوگا اس کے بعد انتخاب ہوگا، یہ آپ کو لگتا ہے کہ عوام اس کو بائی کریں گے؟ جی بالکل. میاں صاحب نے جو لہجہ جو بیانیہ اس وقت اختیار کیا ہے وہ مفاہمت کا بیانیہ ہے مین، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا بیانیہ ہے. تو اس کے لیے وہ سب سے ہاتھ ملانے کے لیے انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام سیاسی پارٹیاں اور ہماری سب سے بڑی مخالف پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس سے بھی اس کے ساتھ بھی مطلب بیٹھنے کا ایک پارٹی کے اندر بڑا ایک ہے کہ جی ملک کی خاطر اس سے بھی ہاتھ میں لایا جائے. تو حال ان کو بھی احساس ہوا ہے کہ وہ فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے ہیں اور اللہ ہم کس مشن کے تحت گئے ہیں. تو اس طرح کی اگر فضا بن جائے تو ہمارا ملک کشمیر کا مسئلہ بھی کبھی کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، اور ملک کے اندرونی حالات خاص طور پہ جو ہمارے معاشی حالات ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہتر طریقے سے حل ہوں گے اور حل ہونا چاہیے. سینیٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ نواز شریف صاحب کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج آپ کے خیال میں کیا ہے؟ ہم اس وقت پاکستان کے جو بیرونی مسائل ہیں ان کی بات نہیں کر رہے، ہم ان کی جو جماعت ہے اس کی بات کر لیں کہ اندرونی مسائل ہیں جماعت کے وہ، یا جیسے آپ نے کہا کہ جی اتحاد جو ہے وہ ماضی میں بھی رہا، شاید مستقبل میں بھی کوئی اتحاد بن جائے، کون سی جماعت اس کا جو ہے وہ حصہ بن سکتی ہے کون سا نہیں بن سکتی ہے، اس پر کوئی رائے پارٹی کے اندر موجود ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ ناراض رہنما جو کہ بڑے اہم رہنما تصور کیے جاتے ہیں وہ اگر پارٹی کا حصہ نہیں ہوتے آنے والے الیکشن میں تو اس کا بھی کچھ نقصان ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون کو، میاں نواز شریف صاحب کو، ان کے بیانیے کو. دیکھو جی اس وقت میاں نواز شریف صاحب کا آنے کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ہمارے پارٹی کے قائد ہیں، لیڈر ہیں، اور ان کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے، اور ان کے ہوتے کسی کو جرت نہیں ہے پارٹی میں کہ ان کے ساتھ نظریے کے ساتھ نہ کھڑی ہو یا اختلاف رائے کرے. جو ظاہر ہے اگر اختلاف رکھتا ہے تو پھر اپنی پارٹی بنا لے. چودھری نثار صاحب نے بھی اپنی پارٹی بنا کے دیکھ کے لیے چلے گئے. تو یہ کہنا کہ جی میاں نواز شریف صاحب کو وہ شاید خاقان یا کوئی چھوڑ جائے گا یا دوسرا تیسرا، اس سے نقصان ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ پارٹی کے معاملات ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. تو اگر کوئی نہیں میاں صاحب کی رضی کے ساتھ نہیں ہے تو بے شک خاموش ہو جائے یا پارٹی چھوڑ دے. تو ظاہر ہے اس پہ ہم تو کوئی کمنٹ نہیں کریں گے. لیکن میاں صاحب کے آنے سے پارٹی کے اندر جو ایک مختلف آوازیں اٹھ رہی تھی وہ خاموش ہو گئی ہیں، اور میاں صاحب کا فیصلہ کسی بھی معاملے میں، پارٹی چکس کے معاملے میں اور پارٹی کے نظری کے معاملے میں، ملک کی معاملات کے معاملے میں وہ حتمی ہوگا، اور جو فیصلہ وہ کریں گے سارے اس کو ایکسیپٹ کریں گے. ٹھیک. سینیٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پولیٹیکل چیلنج اس وقت زیادہ بڑا ہے یا جو اس وقت ہم قانونی ان کے جو چیلنجز ہیں، مسائل ہیں، ان کو آپ لوگ بہت زیادہ سیریس لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے بالکل بھی؟ کیونکہ جس طرح سے اسموتھلی چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ کے مخالفین تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل پلیٹ میں رکھ کے جو ہیں وہ معاملات اس وقت حل کیے جا رہے ہیں. دیکھیں جی پہلے جو جس قسم کی سزائیں دی گئی، اب چلو دور نہیں جاتے، ایمن فیلڈ اور عزیز کیس کی جو اگر بات کریں تو جس طرح سزائیں دی گئی اور جس جج صاحب نے جو کون صاحب تھے، افتخار تھے، کیا نام تھے مجھے، جو جس نے سزائیں دی تھی، اب وہ جب تسلیم کر چکے ہیں کہ میرے پہ پریشر تھا اور میں نے پریشر پہ آ کے سزا دی تھی میاں صاحب کو، تو پھر ارشد ملک صاحب کیا چیز رہ جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد چلو ریسنٹلی مریم نواز کیپٹن سودا اسی کیس میں بری ہو چکے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں میاں صاحب کی پہلی جو اپیلیں بحال ہوئی، ایک پازیٹیو سائن ہے کہ ان کے کیس میں وزن ہے کہ ان کی انشاءاللہ بیل اور یہ اس میں کوئٹل ہو جائے گی. تو اس سے ساری پارٹی خوش ہے، اور انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب سے پروو ہوں گے، ہماری پارٹی سے پروو ہوگی. اور آپ نے جلسے میں دیکھ لیا کس کے ساتھ لوگوں کا
جمع غفیر تھا. لوگوں کا اکٹھا ہونا میرا خیال مسئلہ نہیں ہے زیادہ جو چیز نوٹ کرنا دی ہے وہ لوگوں کا جذبہ ہے کہ جس جذبے سے پارٹی ورکر اور عہدیدار نکلے اور وہاں جس جذبے سے انہوں نے نعرے لگائے, یہ چیز امپورٹنٹ ہے, یہ چیز تبدیلی ظاہر کرتی ہے. تو یہ بہت اچھا پازیٹیو سائن ہے. سر لیکن اس پر بھی ایک ڈیبیٹ ہے نا, اس پر بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو رپورٹ ہوا ہے وہ یہی ہوا کہ ماضی میں جب جلسے ہوئے ہیں دیگر جماعتوں کے تو اس میں جو فیسٹیوٹی تھی وہ پورے لاہور میں جگہ جگہ نظر آتی تھی. اس دفعہ جو ہے وہ ساری کی ساری فیسٹیوٹی بس وہ مینار پاکستان اور اس کے ارد گرد گھوم رہی تھی, اور ایسا لگ رہا تھا کہ ٹارگٹ وہی ہے کہ ملک بھر سے لوگ اکٹھے کرو, جمع کرو اور وہاں لے کر آ جاؤ تاکہ وہاں ایک بڑا پاور شو جو ہے وہ ہم شو تو کر دیں. سوال تو یہاں یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا جو لاہور ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کبھی مسلم لیگ نون کا گڑھ ہوتا تھا, اس نے تو سر بڑا ٹف ٹائم دے دیا ہے مسلم لیگ نون کو اگر لاہوری وہاں پر نہیں پہنچے ہیں تو. نہیں, لاہوری پہنچے ہیں, میں نے خود دیکھا, میں جلسے کا بھی تھا, لاہوری ضرور پہنچے ہیں, اور پہنچے زیادہ غریب طبقہ ہے, جو چھاپڑی والے تھے, جو پان فروش تھے, اس قسم کے وہ لوگ زیادہ تھے, اور ان کا جذبہ تھا. جو غریب لوگ تھے وہ تھے, کیونکہ غریب لوگ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف کا جو 2013 سے 18 کا دور تھا اس میں کم از کم غریب کو روٹی مل جاتی تھی, اور کچھ ضروریات بھی بہت جو ہے وہ سستی تھی, اور مہنگائی کی شرح 4 سے 5% سے زیادہ نہیں گئی تھی, تو لوگ تو وہ توجہات کرتے ہیں. البتہ وہ جو ایک روایتی کسی ایک پی ٹی آئی جماعت کا بن گیا تھا کہ روایت کے ڈانس رقص یہ وہ سب وہ نہیں تھا, عام غریب بندے ضرور تھے اور جذبہ تھا. اور سب سے بڑی یاد سے بڑی جو اچھی بات ہے, صرف لاہور نہیں کہ پوری پاکستان کی ایک جو لوگ گئے تھے, نمائندہ لوگ گئے تھے, اور انہوں نے اس پہ ایک پارٹی. سر تو اس بنیاد پر آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ انتخاب میں مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت لے سکتی ہے؟ بالکل لے سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سمپل میجارٹی 2/3 اگر نہ بھی ہو, میں ایک بات بتا دوں, ہماری پارٹی کے اندر یہ ایک مطلب اتفاق کی رائے ہے کہ اگر سمپل میجارٹی بھی ملتی ہے تو پھر بھی ہم تمام سیاسی پارٹی کو ساتھ ملا کے چلیں گے. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ. سینیٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود, سینیٹر غوث محمد خان نیازی صاحب. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. اس وقت کی جانب سے غزہ میں بمباری بھی جاری ہے اور بدترین بربریت کا سلسلہ پچھلے کئی روز سے جاری ہے. 7 اکتوبر سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج صورتحال یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے غزہ میں بجلی نہیں ہے اور وہاں پر ایندھن لے جانے کی بھی اجازت اسرائیل نہیں دے رہا, جس کی وجہ سے اسپتالوں میں جو جنریٹرز ہیں ان میں ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں آپریشنز بھی ملتوی کرنے پڑے ہیں. اس وقت جو امدادی کاروائیاں ہیں وہ بھی شدید متاثر ہو رہی ہیں. وہاں پر موجود جو صحافی ہیں ان کے اہل خانہ بھی اسرائیلی بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب تک جو کاروائیاں ہوئی ہیں اس میں تقریباً 7,000 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں, جن میں سے تشویشناک بات یہ ہے کہ 3,000 جو تعداد ہے وہ صرف بچوں کی ہے. یعنی دیکھا جائے تو اس وقت اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. عالمی برادری اس پر جو ہے وہ تقریباً خاموش دکھائی دیتی ہے. معاملہ جب جاتا ہے اقوام متحدہ میں تو وہاں پر بھی ویٹو ہو جاتے ہیں معاملات, اور یہ صورتحال کسی بھی طور پہ اس وقت رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. اس تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر احمد سعید منہاج صاحب. بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر صاحب. یہ فرمائیے گا سر کہ ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں, آپ کو یاد ہوگا 1995 میں جب سربنیچا کا واقعہ ہوا تھا اور وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا, جینوسائیڈ ہوا تھا, 8,000 سے زائد مسلمانوں کو سربیا کی جانب سے قتل کیا گیا تھا. پھر ٹھیک ہے کہ وہ معاملہ عالمی عدالت میں چلا اور اس میں جو 3 مین کردار تھے, راٹکو ملادیچ, رادوان کارادیچ اور سلابدن ملوسیوچ, ان کے خلاف کاروائیاں ہوئیں. لیکن ہمیں اس معاملے میں سر کتنا انتظار کرنا ہوگا؟ کیا کبھی ہم نیتن یاہو کو عالمی عدالت میں کٹہرے میں دیکھ سکیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے اتنے اچھے اور اتنا جو کرنٹ ٹاپک ہے اس کے اوپر آپ پروگرام یہ کر رہے ہیں. لیکن کوئی شک نہیں ہے کہ نیتن یاہو ایک وار کرمنل ہے کہ جس نے جو غزہ کی آپ کی پٹی ہے اور اس کو بالکل نیست و نابود کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے. اگر آپ دیکھیں تو 23 ستمبر کو بھی جو انہوں نے ایک اسرائیل کا نیا نقشہ UNGA کے پلیٹ فارم پہ لہرایا تھا, اس میں وہ کمپلیٹ اسرائیل کو وائٹ دکھایا گیا تھا. اس میں غزہ کی پٹی, گولان ہائٹس اور آپ کا جو ویسٹ بینک ہے اس کو بالکل ہی مٹا دیا گیا تھا. تو اپنے اس مقصد کے اوپر, اس مشن کے اوپر یہ چل رہے ہیں. اور نیتن یاہو نے جو پہلے 16-17 سال جو پرائم منسٹر رہے ہیں اسرائیل کے, اس دوران بھی فلسطینیوں پہ بہت مظالم ڈھائے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جیوز جو کمیونٹی ہے اور جو
زیونسٹ اور جوز جو بیسیکلی زیونسٹ جو ہیں وہ بیسیکلی بہت ایکسٹریمسٹ ہیں اور وہ امریکن جو لابی ہے اس میں بہت اسٹرانگ ہے. ایون آپ کی جو کیپٹل ہل ہے اس پہ اس کا بڑا رسوخ ہے. ابھی آپ دیکھیں تو جو بائیڈن صاحب بھی اسرائیل تشریف لائے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو یو کے پرائم منسٹر ہیں وہ ایک ایسے ٹرانسپورٹر ایئر کرافٹ میں ہیں جو کہ انتہائی لیتھل ویپنز کو ساتھ لے کر آئے تھے. ابھی فرانس کے پریزیڈنٹ بھی وہاں پہ آ رہے ہیں. تو P5 میں سے 3 جو آپ کے P5 کے ممالک جو ہیں ان کے پریزیڈنٹ وہاں پہ آ چکے ہیں. اسی طرف سے چائنا اور رشیا جو ہے انہوں نے ضرور اس کو ریزسٹ کیا, لیکن آپ دیکھیں تو کلیئر ڈیوائڈ نظر آتی ہے. نیتن یاہو صاحب ایک اسٹرانگ قسم کے وہ جو ہے وہ ہارڈ لائنر ہیں, وہ کنزرویٹو ہیں, وہ آٹوکریٹک ہیں, تو آپ جتنا کہیں وہ سب ان کے اندر چپس ہیں. لیکن چونکہ اسرائیل کے اندر خود ایک اپنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس وقت, اور اپنے وہ جو لیکوڈ ان کی پارٹی ہے اس کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں. مسئلہ سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ وہ عالمی برادری جو کسی پوری دنیا میں اگر ایک امریکن, ایک کینیڈین, کسی ایک برٹش نیشنل کو نقصان پہنچے, وہ کہیں پھنس جائے تو اس کو چھڑانے کے لیے وہ اپنی تمام تر مشینری لگا لیتے ہیں, اور یہاں پر بچے مر رہے ہیں سر. I'm sorry, 3000 بچے مار دیے ہیں سر. بات یہ نہیں ہے, آپ دیکھیں, I'm sorry سر, 3000 بچے, یعنی یہ نسل کشی ہے, یہ جینوسائیڈ ہے. تو عالمی برادری اس پر خاموش کیوں ہے سر؟ یہ آپ اگر حماس سے لڑیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جی آپ حماس سے لڑ رہے ہیں. میں تھوڑا ایموشنل ہو گیا سر, لیکن بچوں کی جو جس طرح سے وہاں سے جو ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ فوٹیجز آ رہی ہیں, خاندان کے خاندان وہاں پہ اجڑ رہے ہیں, کیوں نہیں کر رہے سر کارروائی؟ اس میں کوئی دیکھیں دو رائے نہیں. سے میں نے کہا کہ ہیومن رائٹس واچ ہو گئی ہے, جینوسائیڈ واچ ہو گئی, وہ کھلم کھلا اس چیز کا اظہار بھی کر رہے ہیں. سر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہہ دیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اس وقت یہ جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہی میں نے کہا کہ ویسٹ اور ایسٹ کی ایک لڑائی جو ہے یہ اس طرف ہی ہم لوگ ہیڈ کر رہے ہیں, اور رشیا اور چائنا شاید ایک طرف ہوں گے اور باقی دوسرے ممالک دوسری طرف, تو ایک اس طرف ہیڈ تو ضرور کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہو, آپ کی پولیٹیکل جو ہے وہ ول آپ کے ساتھ ہو, تو میں بہت چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے عرب بھی جو ہیں, یہ مسلم ممالک, ان کو بھی دیکھیں تو وہ متحد اس طرح سے نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں ابراہم ایکارڈ کے بعد کیا ہوا کہ یو اے ای نے اور بحرین نے اس کا ایکسیپٹ کیا تھا, اور ابھی سعودی عرب کی طرف سے کافی اسٹرانگ انڈیکیشنز تھے کہ وہ ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں OIC کی جو میٹنگ ہوئی ہے 18 اکتوبر کو, اس میں بھی وزرائے خارجہ کے لیول کے اوپر ہوئی ہے, جبکہ میں سمجھتا ہوں اس کو پولیٹیکل لیڈرشپ یا سمٹ لیول پہ ہونی چاہیے تھی تاکہ آپ ایک اسٹرانگ وائس کریٹ کر سکیں. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. جب تک ہم مسلمان متحد نہیں ہوں گے, کشمیر اور فلسطین کے مدعے کے اوپر ایک پوزیشن نہیں رکھیں گے, اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے, بچے ہمارے جو ہے وہ دنیا میں جا کے اپنی قابلیت کے زور کے اوپر اپنا ڈائسپورا اسٹرانگ نہیں کریں گے, میڈیا ہمارا اسٹرانگ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے جو اس کا نہیں ہے, اور آپ جو بائسز کی طرف نہیں جائیں گے, آپ نیوٹرل اس طرح کی چیز کریں گے. ابھی آپ انٹرنیشنل میڈیا بھی آپ دیکھیں, ویسٹرن میڈیا, وہ جو اسپتال کے اوپر اٹیک ہوا تھا جس میں 500 کے بچے شہید ہوئے فلسطینیوں کے, اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک بم بلاسٹ ہوا ہے اس طرح کے فلسطینی یا غزہ کے ایک ہاسپٹل کے اندر, اس کو بلاسٹ کا نام دیے گیا. سر وہ تو ثابت کر دیا ہے, وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو الجزیرہ ٹی وی ہے اس نے وہ فوٹیج بھی جاری کر دی جس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ حماس کے راکٹ سے نہیں بلکہ وہ جو اسرائیل نے راکٹ فائر کیے ہیں, یعنی کہ جو اس نے میزائل فائر کیے ہیں, بیسیکلی یہ اس سے بیسیکلی الاہلی جو اسپتال تھا وہ تباہ ہوا. سر وقت تھوڑا کم ہے, میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ہم ظاہر سی بات ہے کہ آج کے دن 27 اکتوبر ہے اور بلیک ڈے ہے, یوم سیام مناتے ہیں پوری دنیا میں. کشمیر کے حوالے سے جو کچھ ہوا آج تک ہمارے سامنے ہے, پھر اس کے بعد جو مودی سرکار نے جس طرح سے ریووک کیا آرٹیکل 370, اس کو لے کے ہم بیٹھے ہوئے تو ہیں, احتجاج بھی کر رہے ہیں, یوم سیاہ بھی بنا رہے ہیں, لیکن ہماری یہ نسل بریگیڈیئر صاحب سوال کرتی ہے اور آنے والی نسلیں کہ ہم کب تک یہ سلسلہ احتجاجوں کا جاری رکھیں گے؟ کیا کبھی جو ہے وہ انصاف ملے گا کشمیریوں کو اور مقبوضہ کشمیر میں جو لوگ اس وقت بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں؟ دیکھیں سوال آپ کا بالکل جہن میں, نئی نسل پوچھتی ہے کہ پچھلے 76 سالوں میں ہم نے کیا ہے, کیوں کشمیر کو آزاد نہیں کرا سکے ہیں. تو اس کی 2-3 ریزنز. سب سے پہلے تو میں بینگ این آپٹیمسٹ کہوں کہ ہماری جو سفارتکار ہیں انہوں نے بھرپور کوشش میں رکھی ہوئے اور کشمیر کا جو مدعا ہے اس کو ڈائی ڈاؤن نہیں ہونے دیا ہے. اب بھی کشمیر کے متعلق انڈیا کی جو پوزیشن ہے وہ ہمیشہ سے کہتا ہے ہمارا یہ اٹوٹ انگ ہے, وہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا حصہ ہے.
وہ اس لیے نہیں کہہ سکتا, کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے جو کہتا ہو کہ انڈیا کی پوزیشن سے بالکل ٹھیک ہے. یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اوپر بھی مزید قراردادیں اس میں ہو چکی ہیں, اور یہ مدعا جو ہے بالکل ایک حل طلب مسئلہ ہے. لیکن اب اس کا جو ہے وہ کیوں ایسے نہیں ہو رہا, تو اس میں آپ دیکھیں تو آپ کی جو جیو اکنامکس اور جیو پولیٹیکل یا جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں ورلڈ پاورز کے, وہ بیسیکلی بیچ میں آپ حائل ہیں. جیو اکنامکس کے حساب سے آپ کی جو انڈین مارکیٹس ہیں جو وہ بہت بڑی منڈی دیکھی جاتی ہے آپ کے ویسٹرن مصنوعات کی, ایک تو یہ ہو گیا. سیکنڈلی جیو اسٹریٹجک کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو جو رائزنگ چائنا ہے, اس کے بغض چائنا کے چکر میں ویسٹ اور اسپیشلی جو یو ایس ہے وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. لیکن اگر یہ حالیہ دنوں کے اندر جو بی جے پی ہے, جو آر ایس ایس کا ایک پولیٹیکل فیس, ایک دہشت گرد تنظیم کا جو فاسسٹ پارٹی ہے, وہ جس طرح سے دنیا میں اس وقت ایکسپوز ہوئی ہے, کینیڈا میں اس نے سکھ لیڈرشپ کو قتل کیا, اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز, انہوں نے کہا یہ دنیا میں ہم جہاں اور بھی موقع ملے گا ہم وہاں پہ کل کریں. کل قطر کے اندر جو سینئر لیڈرشپ ہے, جو سینئر آپ کے جو انڈین نیوی کے آفیسر تھے کیپٹن رینک کے, ان کو سزائے موت ہوئی ہے. کلبھوشن یادیو ہمارے پاس گرفتار ہے, اس طرح کر کے جو بھی ظفر وال کے اندر کل رات کو انہوں نے اٹیک کیا ہے. اور یہ تمام چیزوں آپ دیکھیں تو انڈیا بری طرح ایکسپوز ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سفارتکار اس چیز کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, اور دنیا میں سفارتکار تو آگے بڑھ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب, لیکن مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف دنیا بھر میں ٹھیک ہے احتجاج ہو رہا ہے, دوسری طرف بھارت کر کیا رہا ہے وہاں پہ, وہ وہاں کی ڈیموگرافی تبدیل کر رہا ہے. سر یہ وہی فارمولہ ہے نا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل میں اپنایا گیا, وہاں پر آبادکاری کی گئی, اور آج جو ہے وہ میجورٹی حصہ جو ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں ہے. اسی طرح سے اب ڈیموگرافی تبدیل کی جا رہی ہے. کل کو آج سے کئی سال کے بعد اگر آپ وہاں پر کوئی بھی حکومت آئے اور کہہ دے کہ جی پلیبسائڈ ہم کرا لیتے ہیں, تو وہاں تو آپ نے پھر اپنا جو یعنی کہ جو اس کی جو پیرٹی ہے اس کو تبدیل کر دیا ہوگا. اس وقت پھر آپ کراتے رہیں, پھر جب بھی ہو انتخابات اگر کرا دیں یا وہاں پر آپ پلیبسائڈ کرا دیں, تو وہ نتائج تو پھر وہ نہیں نکلیں گے جو آج نکل سکتے ہیں. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں جو 370 اور 35A جو نے 2 آرٹیکلز اپنے کانسٹیٹیوشن سے نکالے ہیں اگست 19 کے اندر, اس میں 35A کشمیریز کو اسپیشل اسٹیٹس دیتا ہے, آئیڈینٹی دیتا ہے, جس میں کوئی باہر کا بندہ آ کے وہاں شادی نہیں کر سکتا, جاب نہیں کر سکتا, تعلیم نہیں حاصل کر سکتا, نہ اپنی کوئی پراپرٹی خرید سکتا. تو 35A کو ریووک کر کے انہوں نے جو اسپیشل حیثیت تھی اور آئیڈینٹی کشمیری تھی اس کو مسک کرنے کی کوشش کی. لیکن اگر آپ دیکھیں اپنے اس کو اسرائیل کے ساتھ ریلیٹ کیا, بالکل ٹھیک کیا ہے. خدا کرے کہ واقعی یہ وہ مسائل, یہ دو وہ مسائل جو کہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہماری آپ کی نسل نے, وہ یہ دیکھ رہے ہیں مسئلہ کشمیر بھی حل نہیں ہو رہا اور مسئلہ فلسطین بھی حل نہیں ہو رہا. اللہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ ہم نہیں تو ہماری آگے والی جو نسلیں ہیں ان مسائل کو حل ہوتا دیکھیں. آپ سب کا بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.